अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करते हैं आपको दोबारा अपने चैनल में। बहुत दिनों के बाद आज ये वीडियो बनाने लगे हैं और इंशाल्लाह आज से हम कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज एक तरतीब के साथ और रोजाना की बुनियाद पर किया जाए। और हम इंशाल्लाह इस आज के बाद कुरान मजीद का तर्जुमा तरतीब से शुरू करेंगे और उसके जो तराजिम है और उसमें जो तफसीर आ जाती है कुरान मजीद के तर्जुमे में वो भी मुख्तसर बयान करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हम दूसरी वीडियोस को भी, जो कि हमारा चैनल का असल मकसद है कि हिस्ट्री को हमने अपने व्यूवर्स के सामने जो है वो बयान करना है और उनको ये बताना है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की, दीन इस्लाम की और मुल्क पाकिस्तान के अलावा तमाम दुनिया की जो तारीख है वो बाकायदा एक सबक रखती है। तो इंसान वही कामयाब जो कुरान से, तारीख से, उलमाए अकवाल से और सहाबा से और मुख्तलिफ ऐसे लोगों से जो कि उनके लिए रहबर और रहनुमा बनाकर भेजे गए थे, उनसे नसीहत हासिल कर ले। चलिए आज हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं और तर्जुमा कलाम मजीद से आगाज करते हैं। और इस वीडियो के बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि इस कलाम पाक का सवाब जितना भी होगा उससे हम इंशाल्लाह अपनी वालदा के साले सवाब के लिए बात करेंगे। तो हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं और आय नंबर आज हमारे पास है 8 शुरू हो रही है, रकू नंबर 2 शुरू हो रहा है। मुलाहिजा कीजिएगा, जो बच्चे सुनना चाहते हैं, जो व्यूअर देखना चाहते हैं वो तवज्जो कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासी, और लोगों में से, वाव और मिन हरफ जार है, अन्नास मन जो, यकूलू कहता है, आमन्ना हम ईमान लाए, या कहते हैं जमा का सीगा मुसारे में आ जाता है, आमन्ना जमा का सीगा ये भी, और ये यकूलू काल यकूलू से मुजारे का सीगा हो जाएगा, जमा में आ जाएगा ये भी। आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही हरफ बा हरफ जार है, अल्लाह ही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर, वमा हुम और मा नाफिया है, वमा हुम और नहीं है वो, ये हम जो है वो जमा की जमीर है, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। दोबारा सुने, वमिनन नासी और लोगों में से बास मन यकूलू जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर हम ईमान लाए अल्लाह पर और रोज आखिरत पर, वमा हुम बिमुमिनीन वाव यहाँ पे हालिया है, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं है, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। युखादिऊना ये भी मुजारे का सीगा है, खादा युखादिऊ से, युखादिऊना लफ्ज या शुरू में आ रही है और ऊपर जो है वो पेश आ रही है तो मुजारे मजहूल हो जाएगा और या का सीगा गायब में आ जाएगा। वो मुजारे वो धोखा देते हैं, वो धोखा देना चाहते हैं, वो फरेब देते हैं अल्लाह अल्लाह को, वल्लजीन आमनू और ईमान वालों को, वमा यखदाऊना ये फिर वो मा आ रही है नाफिया, और वो नहीं धोखा देते इल्ला मगर अनफुसहुम अपने आप को, वमा यशऊरून और वो जानते भी नहीं है, ये भी मुजारे का सीगा। फी हरफ जार आ गया, फिर कुलूब कल्ब की जमा दिल को कहती है, मरज बीमारी को कहते हैं। फी कुलूबिहिम हिम जो है वो अब जमीर आ रही है जमा के माने में, उनके दिलों में मरजुन बीमारी है, फजादा पस बढ़ा दिया, हुमुल्लाहु मरजा अल्लाह ने उनकी बीमारी को, फजादा पस बढ़ा दिया, हम उनके दरमियान या उनमें, अल्लाह अल्लाह ने मरजन बीमारी, वलहुम और उनके लिए अजाबुन अलीम, अलीम का मतलब दर्द देने वाला, दर्दनाक, अजाब का मतलब अजाब ही है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये वाव इसका तर्जुमा और हो जाएगा, लफ्ज लाम का तर्जुमा उनके लिए, ठीक है, हम जमा की जमीर है। बिमा कानू यकजिबून, बिमा सबब के माने में आता है, बिमा कानू काना यकूनू से माजी जमा का सीगा आ रही है, कानू वो थे, ठीक है, यकजिबून झूठ बोलते, बिमा कानू यकजिबून झूठ बोलने के सबब उनको दुख देने वाला अजाब होगा। ये इंशाल्लाह हम आज को मुकम्मल करेंगे। वइज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम उन्हें, ला नहीं, तुफसिदु तुम फसाद करो, फिल अर्दी जमीन में, क़ालू वो कहते हैं, इन्नमा बेशक हम, नहनु नहनु का भी हम है, जमा का सीगा जमा मुतकल्लिम, मुस्लिहून मुजारे इस्लाह करने वाले हैं, वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले, हम तो नेक काम करने वाले हैं। अला खबरदार, इन्नहुम बेशक वो, हम फिर आगे डबल हम आ रहा है
تو ایک کو ہم اس میں ضم کر دیں گے اور اس دونوں کا ہم ایک ہی ترجمہ کریں گے. بے شک وہی المفسدون فساد پھیلانے والے ہیں. ولاکن یہ نون جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا. ولاکن اور لیکن لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے. وہ لیکن وہ شعور بھی نہیں رکھتے لیکن وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو ایمان لو کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے الناس لوگ قالو اب یہی لوگ کہتے ہیں کیا یہ دیکھو یہ الف آ رہا ہے استفہامیہ ہے کیا نؤمنو ہم ایمان لیں کما جیسا کہ آمن السفہاء بے وقوف لوگ ایمان لیں الا خبردار انہم ہم ڈبل آ رہا بے شک وہی لوگ السفہاء بے وقوف ہیں ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ جانتے بھی نہیں. لفظی ترجمہ ساتھ ساتھ کر رہا ہوں با محاورہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا آپ لفظی پہ توجہ کیجیے. وَإِذَا اور جب لقو کہا جاتا ہے یا جب وہ ملتے ہیں لقا یقی سے یہ ملاقات سے ہے. وَإِذَا اور جب لقو وہ ملتے ہیں الذین آمنوا ایمان والے لوگوں سے جب وہ ملتے ہیں قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلو وہ الگ ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں الی شیاطینہم اپنے سرداروں کے پاس قالو وہ کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. یکم جمع کسے جو ہے وہ ضمیر ہے. قالو یہ بھی جمع کا صیغہ ہے قال یقول ماضی ہے. قالو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن انا بے شک ما سوائے اس کے نحن ہم مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں یا ٹھٹھا کرنے والے ہیں یا استہزاء کرتی ہیں. یہ اس میں مفعول کا صیغہ مستہزئون. اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے انہیں اور کھینچتا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں. یامہون وہ بھٹکتے ہی جا رہے ہیں وہ بہکتے ہی رہتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی اولئک یہی الذین وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے. فما پس نہیں ربحت فائدہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے وما کانوا اور نہ ہوئے وہ مہتدین ہدایت پانے والے. ٹھیک ہو گیا. مثل اب اللہ نے یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے. مثلہم مثال ہے ان کی کمثل الذی اس شخص کی طرح جو استوقد نارا جلاتا ہے نارن آگ کو فلما پس جب اضاءت وہ روشن ہو جاتی ہے ما حولہ اپنے ارد گرد ذہبا بجھا دیتا ہے اللہ بنورہم ان کے نور کو یا ان کے نور کے سبب. ٹھیک ہے. وترکہم اور چھوڑ دیتا ہے ان کو فی ظلمات گمراہی میں لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے. سم بہرے ہیں بکم گونگے ہیں عمی اندھے ہیں فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹتے. فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹتے. او یا جیسا کہ کا جیسا کہ صیب یا جیسا کہ مینا آ جائے بارش آ جائے من السماء یا آسمان سے فیہ جس میں ظلمات اندھیرے ہیں ورعد اور گرج ہے بجلی ہے وبرق اور بجلی ہے. یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق حذر الموت موت کے خوف کے ڈر سے من الصواع کڑک سے حذر ڈر الموت موت کے خوف کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی ہیں. واللہ اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو. اس میں فاعل. یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو کلما جب کبھی اضاء لہم مشوا فی روشنی دیتی ہے ان کو مشوا وہ چلتے ہیں فیہ اس میں جب بجلی چمکتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر اندھیرا چھا جائے. وَإِذَا اور جب أَظْلَمَ اندھیرا کر دیتی ہے اندھیرا چھا جائے عَلَيْهِمْ ان پر قاموا تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ یقیناً لے جاتا ان کی سماعت کو وَبِصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو مطلب ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور ہر چیز پر قادر ہیں. محترم سامعین آپ نے لفظی ترجمہ اس رکوع کا ملاحظہ کیا
اب ہم لفظی ترجمے کے ساتھ بامحاورہ ترجمہ بھی اور مختصر سی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو سب سے پہلی آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. یہاں سے ہمارا رکوع شروع ہو رہا ہے. اب لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یہ ہو گیا ہمارے پاس آیت نمبر 1 کا ترجمہ. وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، در حقیقت وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ خود اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں تو بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات مبارکہ بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ منافقین اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی تو وضاحت ہوگی، تو وہ کسی نہ کسی طریقہ سے ان کو دھوکہ دیتے ہیں. اب اللہ سے وہ کیسا دھوکہ کرتے ہیں یا اللہ کو وہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور نہ وہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکہ دینے کا ارادہ کر بھی سکتی ہیں. اس سوال کا جواب یہاں پہ ہم یہ دیے چلتے ہیں آپ کو. یہاں بھی مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والے لوگوں کا بھی ذکر ہے اور اللہ کا بھی. یہاں پہ اللہ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جو ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا وہ اللہ کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا گویا اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو گویا جس نے اللہ کو دھوکہ دیا اس نے رسول کو بھی دھوکہ دیا. ٹھیک ہو گیا. سورۃ النساء آیت نمبر 80. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ میں سے 70 انصار سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خریدا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں گویا وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. سورۃ الفتح آیت نمبر 10. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، آپ کا خریدنا اللہ کا خریدنا ہے اور آپ سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے، اسی طرح آپ کو دھوکہ دینا گویا اللہ کو دھوکہ دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ جو دوسرا سوال اگر آپ کے ذہن میں آ بھی جائے کہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے یخادعون، یہ باب مفعلہ سے ہے، خادع یخادع مخادعۃ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ منافقین اللہ اور اس مسلمانوں کو تو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ کہنا کس طرح سے درست ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے ساتھ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ جو استعارہ جو ہے وہ تمثیل کے معنوں میں استعمال کیے گئے. مطلب یہ کہ یہاں سے ایک مرکب ہے جو حالت یا کیفیت متنزع ہوتی ہے، تو اس کو اس حالت یا کیفیت سے تشبیہ دینا جو کہ دوسرے مرکب سے متنزع ہو رہی ہو، یہاں پہ وہی مراد ہے. مطلب ان دونوں کی مثال اللہ اور اس کے رسول یا صرف اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد وہ اللہ کے رسول کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. اب ہم یہاں بھی یشعرون کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جو شعور رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہو گیا. نہ ہی وہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں حقیقت میں تو وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے. آگے اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ٹھیک ہو گیا. اب اس آیت مبارکہ کو ذرا دیکھیے گا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو مزید زیادہ کر دیا. انسان کے بدن کو کسی ایسی چیز لگ جائے جو کہ بیماری کے مترادف آ جائے تو وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. مرض جسمانی جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں ختم ہی ہو جاتا ہے ایک وقت میں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مرض ہے یہ ایسے ہے جیسے کہ حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، برائی ہوگی، یہ اس طرح کا مرض ہے کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کا واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہودیوں کی ریاست جاتی رہی. اس غم میں ان کا دل جلتا رہتا
اور یہی جلنا اور حسد کرنا ان کا مرض تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اس مرض کو بار بار اور زیادہ بڑھا دیا اور ان کے مرض کو بڑھاتا ہی چلا گیا. اللہ نے فرمایا بما کانوا یکذبون، کیوں اللہ نے ان کو یہ بیماری میں مبتلا کیا اس کی وجہ بھی اللہ نے بتا دی، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اب دیکھیں جھوٹ جو ہے وہ منافقین کا وہ یہ تھا کہ ان کے دل میں کفر تھا اور زبان سے وہ کہتے تھے آمنا آمنا، ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے. حالانکہ یہ بات بالکل ان کے مترادف ہوتی ہے کہ زبان پہ کیا اور بندے کے دل میں کیا ہو. زبان سے تو وہ کہتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ نہ زبان سے صحیح طرح سے اقرار کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ دل میں اقرار کر رہے ہیں، تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بولنا جو ہے وہ حرام ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے پر دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری سنا دی یا وعید سنا دی. امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ تک لے جاتا ہے اور فجور تک لے جاتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ انسان کو دوزخ تک پہنچا دیتا ہے. یہ شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کو کذاب، سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں بے شمار ایسی روایات موجود ہیں ملتی ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جھوٹ بولنا بڑا ہی سخت گناہ ہے. سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیں. صحیح مسلم میں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے دجال اور کذاب پیدا ہو جائیں گے جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. تم ان سے دور رہو، وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اسی طرح بے شمار اور بھی ایسے واقعات ہمیں ملتے رہتے ہیں ان آیات مبارکہ کی روح سے. اب اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم فساد نہیں کر رہے، ہم کیا کر رہے، ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس آیت مبارکہ کا جواب بڑی سری الفاظ میں یوں بیان فرما دیا. منافقین کا فساد یہ تھا کہ وہ کفار سے تعاون کر کے اور مسلمانوں کے راز ان پر ظاہر کر کے جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے اور فتنوں کو جگاتے تھے، کیونکہ جنگ کے نتیجے میں زمین پر لہلاتے ہوئے کھیت اجڑ جاتے تھے، مال مویشی ہلاک ہو جاتے تھے، انسانوں کا قتل ہوتا تھا. یا ان کا فساد یہ تھا کہ وہ زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور شریعت کے ساتھ بھی اللہ نے کہا وہ شریعت کے ساتھ بھی مذاق کرتے تھے. اگلی آیت مبارکہ میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ. اب چونکہ منافقین کے دلوں میں بیماری تھی، لہٰذا وہ اپنی اس بیماری کے سبب فساد کو پھیلانے میں اور اپنی شر انگیزی کو کار خیر گمان کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہی فرمایا افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، تو کیا جس شخص کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا. سورہ فاطر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو یہ بات مسلسل وہ اپنی فسادات سے آگے پھیلاتے رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ بڑھتا ہی چلا گیا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ علامہ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لاتے تھے، اس سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. منافقین نے کہا کہ جس طرح نعوذ باللہ بے وقوف لوگ ایمان ہیں ہم بھی اس طرح ایمان ہیں، تو ان کی مراد ان سے یہی جو ہے وہ لیتے ہیں. اب اگلی آیت مبارکہ میں جب ان سے بات کی جا رہی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا سے آخر تک، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض یہودی یعنی منافق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملاقات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آمنا، ہم ایمان لیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ ان سے الگ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر کے آئے ہیں، ہم تو ان کا مذاق بنا کے آئے ہیں. اب اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں علامہ خارزن بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ سامنے سے صحابہ کرام ان کی طرف آ رہے ہیں. اس نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو میں ان بے وقوفوں کو کس طرح تم سے واپس کرتا ہوں. اس نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کر کہا مرحبا اے بنو تمیم کے سردار، شیخ الاسلام، غار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور مال کو خرچ کرنے والے پھر عمر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور انہیں بھی بے شمار ایسے کہا، اے بنو ودی کے سردار، اے فاروق، اللہ کے دین میں قوی، اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ پھر ہے عثمان اور علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور ان تمام کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہر علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے رسول کے امزاد، آپ کے داماد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام بنو ہاشم کے سردار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابی، اللہ سے ڈر، نفاق نہ کر، منافق اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ عبداللہ نے کہا، اے ابو الحسن ذرا ٹھہریے، خدا کی قسم میں نے یہ باتیں ازراہ نفاق نہیں کہیں، ہمارا ایمان آپ ہی کی طرح ہیں۔ پھر صحابہ کرام کے جانے کے بعد عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ میں نے ان کو کیسے بے وقوف بنایا۔ معاذ اللہ، صحابہ کرام نے واپس آ کر یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب آگے فرمایا گیا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ ان کو ایک مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر اچانک ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس کو استہزاء اس لیے بھی فرمایا گیا کہ منافقین اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کے نفاق اور سرکشی کے باوجود ان پر مسلمانوں کے احکام جاری کیے گئے اور ان سے مواخذہ نہیں کیا گیا، لیکن حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نفاق کا علم تھا، اور آخرت میں ان کے ساتھ صورت استہزاء بھی کیا جائے گا، مذاق کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ تو آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنستے ہیں اور وہ عالیشان تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کافروں کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا کیا بدلہ ملا۔ سورۃ المطففین میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس بات کی اور قول کی نفی کر دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ جیسا کہ ایک روایت میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ جو تھے آپ کی قوم کے، وہ آپ پر ہنسا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آج تمہارا وقت ہے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم آپ پر ہنسا کریں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہاں سے آخر تک ہم مختصر سا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی بڑی لمبی ہو چکی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گونگا بہرا کر دیا ہے۔ اب اللہ کی رحمت ان پر آ بھی نہیں سکتی اور نہ ہی وہ اللہ کی رحمت سے خوف زدہ ہو سکتے ہیں۔ اہل مدینہ میں دو طرح کے منافق رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب منافق حاضر ہوتے تو وہ اس خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہ آ جائے اور ان کی کوئی بات پکڑی نہ جائے اور ان کو قتل کرنے کا حکم نہ دے دیا جائے۔ اور جب فتوحات اسلام کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا اور ان کے ہاں اولاد ہوئی، تو کچھ تو ہیں وہ اسلام پر قائم ہو گئے اور باقی نعوذ باللہ مختلف باتیں کرنے لگے۔ تو جب کسی مصیبت کی وجہ سے ان کا مال اور اولاد ہلاک ہو جائے پھر بھی وہ ایسے کیا کرتے تھے کہ وہ کفر کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ جامع البیان۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو تم یہ کام کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ فلما ذات ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون فلما ذات ما حولہ ذهب اللہ بنورہم۔ ٹھیک ہے کہ اللہ ان کے نور کو جو ہے وہ لے کے ختم کر سکتا ہے اور ان کو بجھا سکتا ہے اور ان کو اندھیروں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ لیکچر ضرور پسند آئے گا اور مکمل دیکھیے گا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ کون صادق ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سے زیادہ کون ہے جو کسی چیز پر یا ہر چیز پر قادر ہے یا قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک کا جتنا بھی ثواب ہے وہ ہماری والدہ کی قبر مبارک تک پہنچائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو بھی میرے سامعین سن رہے ہیں، میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ضرور میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ جو میں نے ویڈیو بنانا چھوڑ دی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ والدہ کی وفات ہو گئی تھی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ تو آپ سب سے التماس ہے کہ جو بھی ویڈیو یہ دیکھ رہا ہے تو ضرور وہ میری والدہ کی اصال ثواب کے لیے ضرور دعا کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کاوش قبول کرے
اور ہمیں قرآن مجید کا مکمل ترجمہ کرنے کی صلاحیت اور توفیق دے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔